Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Shireen Hussain. I'm product manager in Siraf Healthcare, and today I am feeling really honored to share a screen with Professor Dr. Rizwana Chaudhary. मैडम जो हैं वो एक्स HOD हैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की, एंड शी इज़ 13 times gold medalist in her academic career. Currently she is serving as HOD शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी में ट्रांसलेशनल रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड हैं. एंड इसके अलावा मैम की जो अचीवमेंट्स हैं और जो मैम का एक नाम है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड टीचिंग, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है. एंड शी इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान. तो आज सबसे पहले तो थैंक यू मैम, आपने हमें थैंक यू वेरी मच. आपका शुक्रिया कि आपने टाइम लिया और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे. जी बिल्कुल, हमने मैम से टाइम लिया था कि जो एक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में भी थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली फ़ीमेल्स में अनीमिया एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है, और अनीमिया की वजह से हर साल बहुत सारी डेथ्स होती हैं, नॉट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी. जब पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से भी अनीमिया डेवलप हो जाता है, और इस डिफरेंट रीजंस की वजह से जो डेथ्स होती हैं. तो उस सिलसिले में सबसे पहले तो हम अनीमिया की कॉजेज़ जानेंगे मैम से, और उसके बाद जो है वो हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ बात करेंगे. मैम काइंडली आप अनीमिया की कॉजेज़ और उसकी प्रिवेलेंस के बारे में. थैंक यू वेरी मच शीरी. अच्छा, मैं इसी हवाले से ये बात करना चाहूँगी कि अभी लास्ट मंथ रॉयल कॉलेज की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जो कि उनकी हर साल होती है, और उसमें मेरे 2 पेपर्स थे जो कि रिसर्च के पेपर्स थे, और सबसे अच्छी बात ये कि उन दोनों पेपर्स में मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ ओवरऑल मिला. अब वो अनीमिया रिलेटेड थे, ठीक है. तो इसलिए ये टॉपिक चूँकि बड़ा क्लोज टू आवर हार्ट्स है, स्पेशली ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग इन पाकिस्तान, दे नो कि हमारी करंट सिचुएशन अनीमिया के हवाले से क्या है. अच्छा देखिए, अनीमिया तो बहुत तरह का है, लेकिन जो 2 बड़े कॉमन अनीमियाज़ हैं हमारे मुल्क में, वो सबसे कॉमनेस्ट जो है वो तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, ठीक है, आयरन की कमी से. और जो दूसरा है वो थैलेसीमिया है, ठीक है. तो थैलेसीमिया भी हमारे मुल्क में कम नहीं है. अच्छा, अगर तो थैलेसीमिया मेजर होता है किसी को, तो वो तो बचपन से पता चल जाता है, क्योंकि वो तो बिल्कुल थ्राइव ही नहीं कर सकता जब तक उसको ब्लड ना लगे. लेकिन थैलेसीमिया माइनर बड़े आराम से वो उसी तरह से जीता है, लेकिन विद लो हीमोग्लोबिन, और वो जाके जब तक आप उसका टेस्ट ना कराएं आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है. और थैलेसीमिया माइनर 2, अगर थैलेसीमिया माइनर की शादी हो जाती है आपस में, तो थैलेसीमिया मेजर बच्चे के पैदा होने के इम्कानात हैं, जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसकी बहुत पुअर है, ठीक है. तो 7% हमारी पॉपुलेशन जो है वो थैलेसीमिया की कैरियर है. 7% जी, विट्स अ वेरी हाई नंबर जी. तो इसलिए अगर आप देखें कि यूके वगैरह में जब एंटीनेटल विजिट्स होते हैं, तो उसमें जो एशियन पॉपुलेशन है उनका वो थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करते हैं, ठीक है. और हम अपने मुल्क में नहीं कर रहे, हर कोई नहीं कर रहा, ठीक है. अच्छा, अब आयरन डेफिशिएंसी या अनीमिया, तो एक थैलेसीमिया को हम अभी साइड पे रखते हैं, अभी हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी पे, जो कि कॉमनेस्ट अनीमिया है. तो उसमें क्या क्या वजूहात हो सकती हैं. एक तो वजह यह है कि आपकी आयरन की इनटेक कम है. अब आयरन कम चीज़ों में होता है, ठीक है, और जिनमें होता है वो आम तौर पे जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास है, जैसे मटन हो गया, बीफ हो गया, ठीक है, वो लोग नहीं खा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते. तो इन चीज़ों में आयरन ज़्यादा होता है, वो ले नहीं सकते. तो दैट मीन्स डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं, जिसकी वजह से अगला मरहला क्या होता है कि आयरन बॉडी में जाके अब्जॉर्ब होता है. बहुत से लोगों को अब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है, और आयरन वैसे भी बहुत आसानी से अब्जॉर्ब नहीं होता. दूसरा ये कि अगर आप ओरल आयरन लेते भी हैं, अगर मसलन आपने डाइट में नहीं किया, आपको आयरन दे दिया, वो भी बहुत मुश्किल से अब्जॉर्ब होता है, और बहुत से लोगों को वो जीआई डिस्टर्बेंस इतनी करता है कि लोग नहीं लेते. फिर तीसरी चीज़ क्या है कि आयरन है तो है,
لیکن وہ ڈسٹرائے ہو رہے ہیں. وہ بھی ہمارے ملک میں اس لیے کامن ہے کہ جیسے ملیریا, ٹھیک ہے, ملیریا بڑا اینڈیمک ہے, کبھی کبھی تو بہت ہی ایپیڈیمک سا ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بریک ہوتے ہیں RBCs اور وہ اس کو وہ کر دیتے ہیں. اور کیا وجوہات ہیں؟ بہت امپورٹنٹ جو وجوہات ہیں جو ہمارے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں وہ پریگننسی اور لیکٹیشن ہے. کہ آپ ایک پورا بچہ آپ کے اندر بن رہا ہے جو کہ پل رہا ہے, تو آپ کی آئرن کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. اور آپ پریگننسی کے دوران زیادہ تر لوگ اورلی چیزیں بہت کم لے پاتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کو GI ڈسٹربنسز ہوتی ہیں. تو اس میں, اور پھر جب آپ ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو, جو کہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ 2 سال تک کم از کم پلائیں, اس میں ان دونوں میں بچے کی ریکوائرمنٹ بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے اگر اپنے ہی سٹورز کم ہیں تو آپ وہ ریکوائرمنٹ تو پوری نہیں کر سکتے. اب جتنی بھی اسٹڈیز ہمارے ملک میں ہوئی ہوئی ہیں, تقریباً 47 سے 50% انیمیا ہے ان لوگوں میں جو پریگننسی میں آ رہے ہیں. اب آپ سوچیں 50% مینس ایوری 1 in 2 پیشنٹس. ایک اور جو بہت بڑی وجہ ہے انیمیا کی, وہ پیٹ میں ورمز ہیں. ہک ورمز جو ہیں وہ دے آر کامن. ہمارے ہاں گندا پانی ہے, لوگ پانی بوائل کر کے بھی نہیں پیتے, لیٹ الون باقی صاف پانی لیں. تو وہ نارمل پانی جب پی رہے ہوتے ہیں تو دیر از اے ویری ہائی چانس کہ وہ اس میں ورمز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور یہ ورمز جو ہیں یہ آپ کا آدھا آئرن تو یہ لے جاتے ہیں. سو دیٹ مینس کہ سو دیز آر دا بیسک وجوہات جس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب آپ کریں کیا؟ دیکھیں, کرنا تو آسان ہے, کہنا بھی آسان ہے, لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اورل ٹیبلٹس بہت طرح کی ہیں, سمپل سی ہیں, بہت فینسی بھی ہیں. ان میں آئرن ہے کتنا اور پیشنٹ ابزارب کتنا کرتا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. تو اب اگر آپ کی یعنی ریکوائرمنٹ ہے اگر 1 گرام, اور اگر آپ لے رہے ہیں کم, یا آپ لے رہے ہیں لیکن وہ ابزارب نہیں ہو رہا, تو وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی. فارچونیٹلی بہت سے انجیکشنز بھی آ گئے, لیکن ان کا بھی المیہ یہ ہے کہ وہ مہنگے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اوور آل ساری ٹریٹمنٹ کو کاؤنٹ کریں ایک طرف اور دوسری طرف آپ انجیکشن لگائیں, تو جو فیرس کارباکسی مالٹوز ہے اس میں یہ خوبی ہے کہ یہ 1 یا 2 انجیکشن سے آپ کا کام پورا ہو جاتا ہے, اور آپ کی 2 to 3 گرامز HB بڑھ سکتی ہے. تو اس لیے جو ہماری تحقیق تھی جس میں ہم نے انیمک لوگوں کے اوپر پوسٹ پارٹم ہیمریج کو روکنے کا ایک انجیکشن ہے وہ دیا, اور ہم نے اس تحقیق کو پھر ہم نے پبلش کیا, لینسٹ میں آیا یہ. لیکن اس میں سے ہم نے جو ایک چیز نکالی وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ سچی بات ہے کہ اس کے بعد میں تو بہت خوفزدہ ہوئی کہ اگر HB کم ہے تو آپ کے چانسز پوسٹ پارٹم ہیمریج کے بہت زیادہ ہیں. اور اگر HB کم ہے تو جو ہمارے جتنے لوگ تھے ان میں سے جتنے لوگ ٹرائل میں یہاں نائجیریا, زامبیا, جس جگہ پہ بھی ہوا, انٹرنیشنل ٹرائل تھا, جتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ان سب میں HB 6 گرام سے کم تھا. کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا ہیموگلوبن زیادہ ہو. تو اس کا مطلب یہ, اور جن میں ہیموگلوبن کم تھا ان میں چانسز پوسٹ پارٹم ہیمریج یعنی بلیڈنگ کے آفٹر ڈیلیوری چانسز بہت زیادہ تھے. سو دیٹ مینس کہ جب آپ کسی صورت کسی پیشنٹ کو الاؤ نہ کریں کہ وہ لیبر میں جائے یا اس کا سیزیرین ہو یا وہ نارمل ڈیلیوری ہو, جب تک کہ اس کا ہیموگلوبن 10.5 سے اوپر نہیں. اگر نیچے ہے تو آپ کو ہر حال میں اس کے HB کو کریکٹ کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 7th منتھ پہ جو HB ہے اگر وہ لو آ رہا ہے, آپ نے اس کے باوجود کہ آپ نے اس کو آئرن دیا ہوا ہے, ہم روٹین میں ہر ایک کو دے دیتے ہیں, حالانکہ باہر کے ملکوں میں یہ روٹین نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیشنٹس کا ایون اگر ہیموگلوبن ٹھیک ہے ان کے آئرن سٹورز کم ہوں گے, تو ہم دے دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پیشنٹس کا نہیں بڑھتا. کیوں نہیں بڑھتا؟ نمبر 1 وہ لیتے نہیں ہیں ٹھیک طریقے سے, 1 دن لیا, 6 دن نہیں لیا, پھر لیا, کمپلائنس کی پرابلم ہے, پھر GI پرابلمس ہیں, پھر وہ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو نہیں کھا رہے تھے, ٹھیک ہے. سو ان میں
اگر آپ 28 ویکس کے اوپر ایک بلڈ سی پی کرا کے ایچ بی کرا کے ان کا، اور اگر وہ تھیلیسیمک نہیں ہے، تھیلیسیمیا مائنر نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر تھیلیسیمیا مائنر ہے اور آپ انجیکشن دیتے ہیں تو آپ پیشنٹ کے لیے اور نقصان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میجورٹی تو تھیلیسیمیا نہیں ہے، میجورٹی تو آئرن ڈیفیشنسی ہے. اس میں پھر اگر 28 ویکس پہ بھی اس کا ہیموگلوبن امپروو نہیں ہوا، پھر آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس کو انجیکشن دیں، اور تاکہ اس کا ہیموگلوبن 36-37 ویکس تک ایک نارمل ہیموگلوبن جو کہ 10.5 سے 11 لوور لیول ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پریگنینسی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے بائی WHO، تو آپ اس میں اس کو کم کر لیں، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو آپ نے دینا ہے آئرن کا ایک انجیکشن، ایک چھوٹی ڈرپ میں ڈل کے لگتا ہے، اور اگر ضرورت سمجھتے ہیں تو ایک اور دے دیں، ورنہ ایک کے ساتھ بھی بہت دفعہ پیشنٹ کا ہیموگلوبن امپروو ہو جاتا ہے. تو میرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ پلیز کسی عورت کو ڈیلیوری یا سزیرین اس کا نہیں ہونا چاہیے اگر اس کا ہیموگلوبن جو ہے وہ 10 سے کم ہے. دس از ویری امپورٹنٹ، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کو بلڈ لگانا پڑتا ہے اگر آپ نے اس وقت تک ہیموگلوبن بڑھایا نہیں، اور بلڈ کے اپنے بڑے نقصان ہیں. تو آپ کو بلڈ اوائڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہے، اور آپ کو پہلے سے پیشنٹ کا ہیموگلوبن امپروو کرنا ہے، چاہے آپ وہ اورل ٹیبلٹ سے کریں. اورل ٹیبلٹس کی بہت سی چیزیں ہیں، میں جنرلی اس میں نہیں جانا چاہتی، لیکن فیرس کے مختلف فارمز ہیں، ٹھیک ہے، فیرک کے فارمز ہیں جو آپ کو اویلیبل ہیں، لیکن بہت ساری ہیں. اگر پیشنٹ کو وہ سوٹ کرتی ہے تو اورل از بیٹر. لیکن میں نے جیسے بتایا میجورٹی پیشنٹس نہیں لیتی ٹھیک طرح سے، تو دین یو ہیو ٹو ریورٹ ٹو آئرن. آئرن 2 طرح کے ہیں، لیکن جو ابھی لیٹسٹ والا ہے دیٹ از مچ بیٹر، اس وجہ سے بیٹر کہ وہ صرف 1 یا 2 انجیکشن سے کام چل جاتا ہے. جو اس سے پہلے آ رہے تھے وہ جو تھے ان کو آپ کو کم از کم 6 یا 8 انجیکشنز دینے پڑتے تھے، ٹھیک ہے. دوز ور آلسو افیکٹو جی، لیکن ان کی آپ کو ریپیٹیڈ ڈوزز دینی پڑتی تھیں. تو ظاہر ہے اس کے اوپر کام بھی بہت ہو رہا ہے، نئے مالیکیولز، نئی چیزیں آ رہی ہیں. سو تھنگز وچ ہیلپ ان ریڈیوسنگ دی انیمیا would be very welcome, at least in countries like ours جن میں کہ انیمیا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اور لڑکیوں میں بے پناہ پرابلم ہے. اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کو مینوریجیا ہوتا ہے، یعنی ہیوی مینسٹرل بلیڈ ہوتا ہے، اینڈ دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، دے ڈونٹ کم، اسپیشلی اف دے آر ناٹ میرڈ. وہ کوئی دوائی نہیں لیں گے کہ نہیں جی نہیں کوئی دوائی نہیں لینی، تو اس وجہ سے جب ہیوی بلیڈ آپ کرتے ہیں تو آپ کو انیمیا ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں سب کو ایڈریس کرنا چاہیے ایز این آبسٹیٹیشن، آپ کو ایز اے فارماسیوٹیکل کمپنی، اینڈ واٹ ایور جو بھی ہیلپ ہو سکے لوگوں کی سمجھ بوجھ کی، آئی وڈ سے، ٹھیک ہے. یہ تو ظاہر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم نہیں سمجھتے، لیکن ایک عام بندے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائٹ میں کیا چیزیں ہونی چاہیے. پریگنینسی میں کتنا لیول ہو تو آپ پریگننٹ ہوں. یہاں پہ تو ساری ان پلانڈ پریگنینسیز ہیں، اور نہ 5 ہیموگلوبن ہوتے ہیں اور پریگننٹ ہو کے آ جاتے ہیں. آپ کیا کریں؟ اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس ہو بھی تو وہ سننا نہیں چاہتے، کرنا نہیں چاہتے. لیکن جان تو انہی کی خطرے میں ہے نا جو نہیں سنتے، جو نہیں کرتے. تو اس لیے بس دیٹس اٹ. پلیزر. تھینک یو سو مچ میم فار سچ اے ڈیٹیلڈ یٹ کمپریہنسو انٹرویو. میرے ذہن میں بہت سارے کوشچن ساتھ ساتھ آ رہے تھے، لیکن میم ہر دوسری لائن میں اس کوشچن کو آنسر کرتی جا رہی تھیں. اینڈ آئی تھنک کہ سچ این ایجوکیشنل اینڈ سچ اے کمپریہنسو ٹاک وی ہیڈ ود ڈاکٹر پروفیسر رضوانہ چودھری صاحبہ. اینڈ جتنے بھی لوگ ہمارے ویورز ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرح کے جو پبلک سروس میسیجز ہیں اور اتنے کمپیٹنٹ لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں، وہ اپنے جنرل لوگوں کے ساتھ، جنرل پبلک کے ساتھ شیئر کریں، ڈاکٹرز کے ساتھ شیئر کریں جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں اور جن کو ایسی ٹریننگز جو ہیں ان کی ابھی ضرورت ہے، کیونکہ کلینکل پریکٹس میں چیزیں بہت اور ہوتی ہیں
اور جو لٹریچر میں چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی پریکٹیکلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو جو اتنے ایکسپیرینسڈ کنسلٹنٹس ہیں میرا خیال ہے کہ ان سے بہتر اس سلسلے میں کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا کہ ہماری پاپولیشن میں کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. ونس اگین تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ اٹ واز اے ریئلی ویلیویبل ٹاک اینڈ تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.